आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्दर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सब कई दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, कोविड को आए ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई केसेस आते हैं, नया वेरिएंट आ जाता है, उसके बाद कभी लॉकडाउन होता है, कभी स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए जाते हैं और जैसे ही केसेस कम होते हैं तो दोबारा से हम लोग रूटीन में आते हैं। ना सिर्फ हम लोग बल्कि पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है। बिजनेस बहुत से लोगों के डिस्ट्रॉय हुए, तालीमी निज़ाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद अब क्या कर सकते हैं। ये एक वबा है जिसे हमने लड़ना है, किस तरह से वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा के। नाज़रीन, नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, जिसके बारे में कहा गया काफ़ी ख़तरनाक ये वेरिएंट है और पहले दूसरे ममालिक में बहुत से केसेस आना शुरू हुए, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये केसेस आना शुरू हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के केसेस पाकिस्तान में भी आना शुरू हो चुके हैं और उसके बाद हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि 30 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं उनको बूस्टर जो डोज है वो लगाई जाएगी, लेकिन उन लोगों को ये लगाई जाएगी जिनकी पहली वैक्सीनेशन को 6 माह का अरसा गुजर चुका हो। 6 माह पहले जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद उन लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी जिनकी एज 30 साल है या 30 साल से ऊपर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बूस्टर डोज लगवाने से किस हद तक आपको फायदा होगा और ओमिक्रॉन जो जिसके केसेस अब पाकिस्तान में भी आ चुके हैं उनको किस तरह से ये लोग देख रहे हैं, किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, सिम्टम्स क्या क्या हैं और किस तरह से इस वायरस से मजीद बचा जा सकता है और क्या WHO की जानिब से क्या कोई नई एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं, क्या SOPs में कोई एडिशन की गई है या अभी तक नहीं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारी बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर फौजिया ताहिर जो माहिर वबाई अमराज है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं आप, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इरम। आपको नया साल मुबारक हो सबको। आपको भी डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत ये साल मुबारक हो और दुआ है कि इस साल हम ये जो अमराज हैं इनसे बच सकें। डॉक्टर साहिबा, ओमिक्रॉन के केसेस पाकिस्तान में भी शुरू हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा केसेस आप लोगों के पास भी आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और रोज़ ब रोज़ इन केसेस में इजाफा हो रहा है जी। ओमिक्रॉन जिस तरह आपने देखा कि दुनिया में और ख़ासतौर पे यूरोप और अमेरिका में वाइल्ड फायर की तरह ये फैल रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में कुछ टीमें देखने में आए दिसंबर में और जैसे ये नया साल शुरू हुआ ये उम्मीद भी की जा रही थी, एक्सपेक्टेड था। लोगों से हमने इल्तिजा की, महकमा सेहत में बहुत हंगामी बुनियादों पे वैक्सीनेशन शुरू कर चुके हुए थे और 1 जनवरी से तो हेल्थ कार्ड का इन्होंने जिस तरह से बताया है उसके साथ ही इस चीज़ पे भी जोर दे रहे हैं कि अपनी वैक्सीनेशन कराएं। ओमिक्रॉन ये एक इट इज़ वन ऑफ दोज वेरिएंट्स जो कि हमें कोविड-19 जो कि दिसंबर 2019 में वुहान में शुरू हुआ उसने बहुत अपनी शक्ल चेंज की। सब ने इसकी हैयत को देखा है कि किस तरीके से एक राउंड साइज का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर नोकीले कांटेदार चीज़ें होती हैं, वो जो स्पाइक्स होती हैं उस स्पाइक के ऊपर जो प्रोटीन होती है वो जब वो चेंज हो जाती है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। वो कैसे होती है हम अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी आपको बताते रहे हैं, आगाह करते रहे हैं कि ये जैसे जैसे वायरस जो है ट्रांसमिट होगा, फैलेगा एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक मखलूक से दूसरी मखलूक में जिसमें जानवर भी हैं और वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उस वैसे अपनी हैयत चेंज करेगा। और ये म्यूटेशंस कैसे आई, अल्फा एक का वेरिएंट सबसे पहले आया था, उसमें सिर्फ 10 म्यूटेशंस हुई एक स्पाइक प्रोटीन में। अब ये अगर आप देखें कि ओमाइक्रॉन में या डेल्टा जो था उसमें 20 से ज़्यादा थे और ओमाइक्रॉन या ओमिक्रॉन जिसको कहते हैं आप, इसका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें जिस तरह की म्यूटेशंस आई हैं वो अगर आप साइंटिफिक टर्म में देखें तो एस प्रोटीन होती है जिसके अंदर वो उसकी म्यूटेशन आई है और वो क्या करती है, आम ज़ुबान में क्या करती है, उसके 2 असरात होते हैं। एक तो ये कि जब वो जाके आपकी सेल्स पे लगती है जहाँ पे आप टारगेट होता है, जहाँ पे इंसान के सिस्टम के अंदर जाना होता है, एक तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये फ़ौरन जज़ब होके अंदर एंटर हो जाता है और दूसरा तो उसकी फ्यूजन कैसे होती है, एक अटैचमेंट और दूसरी फ्यूजन। और जब वो एक दफ़ा सिस्टम में एंटर हो जाता है तो उस म्यूटेंट की उसकी असरात डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने देखा कि शुरू में वो आपके निज़ाम तनफ़ुस को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था, लोग वेंटिलेटर पे चले जाते थे, बात बहुत हो रही थी। अब ये एक मिसकॉन्सेप्ट भी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ओमिक्रॉन जो है मुहलिक नहीं है। अभी हम उस तरह
ذرائع سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مہلک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ جیسے یہ نیا ویریئنٹ آیا دوسرے ممالک میں یہ پھیلا, وہیں بھی بہت سی خبریں سوشل میڈیا پہ بھی آنا شروع ہوئی کہ یہ ایک ایسا ویریئنٹ ہے, اس سے پہلے جتنے بھی ویریئنٹ آ چکے ہیں, ڈیلٹا ہو یا جو بھی ویریئنٹ آتے رہے ہیں, ہمسائے ملک میں بھی بڑے خطرناک ویریئنٹ آئے, یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ 15 منٹ میں آپ کے جو پھیپھڑے ہیں اس کو تباہ کر دیتا ہے, اس کو متاثر کرتا ہے. تو مطلب اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ابھی تک. وہی میں نے آپ کو بتایا ارم کہ اس میں سچائی کس حد تک ہے, جب تک ہمارے پاس انف ڈیٹا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہاں اتنے لوگوں کے اندر یہ اومیکرون ڈیٹیکٹ ہوا اور سب میں ایسی سمٹمز آئی, ایسا کہنا درست نہیں ہے. ہاں ایک چیز یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے جی, اور اس میں کیسز میں 50% تک اضافہ ہو گیا پچھلے 3 دن کے اندر. مطلب یہ جلدی پھیل رہا ہے, بالکل تیزی سے پھیل رہا ہے. اور اس میں ایج گروپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, جیسا پہلے کہتے تھے 65 سال سے زیادہ کے لوگوں کو ہو رہا ہے, یا ایسے لوگ جن کے اندر کوموربڈ کنڈیشنز ہیں, ہائپر ٹینشن ہے, کوئی پرانی ڈیزیز ہے, کوئی دل کا عارضہ ہے, صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. یہ ینگ جنریشنز میں بھی ہو رہا ہے, اتنا سو مچ سو کہ دودھ پیتے بچوں میں بھی اومیکرون کی ڈیٹیکشن ہوئی ہے. اچھا, مطلب دودھ پیتے بچوں میں بھی ہونا شروع ہو گیا. اور اس کی سمٹمز پہلے کی طرح جیسا تیز بخار چڑھنا اور سانس کا اکھڑ جانا, شارٹنیس آف بریتھ, اس طرح کی سمٹمز نہیں آ رہی. اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس میں خشک کھانسی تو ہے لیکن وہ جیسا باؤٹس میں ہوتی ہے آپ کو اس طرح سے کھانسی ہوتی ہے, اور اس میں بخار جو ہے بہت زیادہ تیز نہیں ہوتا اور سیلف لیمیٹنگ ہوتا ہے کہ ہوا بخار ہوا, تھوڑا سا آپ کو ہلکا سے گرمائش محسوس ہوئی کہ آپ کو سمٹمز آ رہی ہیں, اسی بعد خود ختم ہو جاتا ہے. اب آگے ہر انڈیویجول پہ ڈپینڈ کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ اس کے اندر کس طرح کی علامات آتی ہیں. ایسے لوگ جو پہلے ہی سانس کی دشواری کا یا جس کے اندر دمے کی کوئی شکایت ہے یا کوئی لنگس کی کنڈیشن ہے, ان کے اندر مزید مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کی بیماری جو ہے یہ وائرس والی زیادہ مہلک ثابت ہو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو کیسز آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں ابھی, جن کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, ہاسپٹلز میں موجود ہیں, ان کے حوالے سے بتائیے گا کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سیم اسی طرح کا پروسیجر ہے ٹریٹ کرنے کا جیسے پہلے کیا جا رہا تھا, اور سمٹمز کیا تھوڑے سے مختلف ہیں جو پہلے ویریئنٹ آ چکے ہیں ان کے مطابق؟ بالکل ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو سمٹمز ہیں ڈفرینٹ ہیں اس میں, اور جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے آپ ان کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اچھا, جب تک ہم اس کا سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ PCR ٹیسٹنگ نہیں کر لیتے. میں شکر گزار ہوں قومی ادارہ صحت NIH کی, جنہوں نے مجھے ویریئنٹ ڈیٹیکشن کے لیے بھی کٹ کمپلیمنٹری طور پہ بھیجی. اچھا ماشاء اللہ. ہاں بالکل, آپ لوگوں کے پاس آ چکی ہے؟ بالکل ہمارے پاس آ چکی ہے. کل بھی میں نے ایک کیس ڈیٹیکٹ کیا ہے جو کہ یہ ساؤتھ افریقن اسٹرین ہے. یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. کتنا مہلک ہے یہ قبل از وقت ہم اس وقت بتانا مشکل ہے کہ کتنا مہلک ثابت ہوتا ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ہاں ایک ویکسینیشن کو لے کے کافی زیادہ میتھس آئی, لیکن اللہ اللہ کر کے لوگوں نے ویکسینیشن کروانا شروع کر دی. کسی حد تک ہدف بھی پورا کیا گیا پچھلے سال 31 دسمبر تک. تو ابھی بوسٹر ڈوز کا بھی آغاز کر دیا گیا, NCOC کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا اور گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب بوسٹر ڈوز کے لیے بھی لوگوں کو اسی طرح سے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوگی, اسی طرح سے بتانے کی ضرورت ہوگی جتنی محنت پہلے کرنی پڑی کہ جناب ویکسینیشن بڑی اہم ہے آپ لوگوں کی زندگی کے لیے, آپ لوگوں کی صحت کے لیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی پھر بوسٹر ڈوز کے لیے دوبارہ سے وہی مہم شروع کرنی پڑے گی؟ بالکل بالکل. دیکھیں یہ اب 2 سال گزر چکے ہیں, ہمیں بھی اندازہ ہو گیا, سائنٹسٹ کو اندازہ ہو گیا, ڈاکٹرز کو اندازہ ہو گیا, محکمہ صحت کو, عوام کو, سب کو کہ یہ وبا اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے ویری ریئلی سون. یہ اگر میں کہوں کہ یہ دسمبر 2022 تک بھی آپ کو اس طرح کی مختلف لہروں کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ ابھی ہم 5ویں لہر کا سامنا کر رہے ہیں. ویکسینیشن اس میں دیکھیں آپ کی 3 چیزیں تو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ٹیسٹنگ کتنی کرتے ہیں, جتنے نمبر آف ٹیسٹ آپ کریں گے اسی میں سے بتا سکتے ہیں نا کہ آپ کے پازیٹیو کتنے آئے ہیں. اور آپ اس میں جب تک عوام کا ہمیں تعاون حاصل نہیں ہوگا, نہ ڈاکٹرز کوئی اس طریقے سے میریکل کر سکتے ہیں, نہ ہی کوئی حکومت سے کر سکتی ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. تو اس میں نمبر آف ٹیسٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, نمبر 2 کانٹیکٹ ٹریسنگ پہ کرتا ہے, تیسرا ویکسینیشن رہ جاتی ہے. اب جن لوگوں نے 2 ڈوزز اپنی کمپلیٹ کر لی ہیں اور 6 مہینے گزر چکے ہیں وہ کینڈیڈیٹس ہیں فار اے بوسٹر ڈوز.
اور اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر کسی کو پہلے چائنیز ویکسین لگی تھی، فائزر اویلیبل ہے، ماڈرنا اویلیبل ہے، کسی دوسری قسم کی جو کہ میسنجر RNA mRNA جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر جینیٹک کوڈ ہے، وہ والی ویکسین لگائیں گے تو زیادہ افیکٹو ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل بالکل بہتر ہے. اور اومیکرون میں کچھ کیسز ایسے بھی آئے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ جب تک 68 کیسز پازیٹیو تھے، ان میں سے 53 یعنی 68 میں سے 53 کیسز ایسے تھے جو لوگ ویکسینیٹڈ تھے، فلی ویکسینیشن ان کی ہو چکی تھی، ان کو بریک تھرو انفیکشن ہوئی. اسی لیے میں آپ کی چینل کی توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، الحمدللہ ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ابھی انجوائے کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کو انجوائے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو سب کے لیے مبارک کرے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ چلنا ہوگا. ہاں بالکل. اور ڈاکٹر صاحبہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ تعاون کرنا ہوگا اور اپنا خیال رکھنا ہوگا. اپنا نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے پیاروں کے لیے کر دیجئے، کیونکہ یہ پھیلاؤ ہے نا. اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی سمٹمز ہو گئے یا آپ کو یہ ویریئنٹ ہو گیا تو آف کورس اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ بار بار ذکر کر رہی ہیں، یہ بہت سپیڈ سے پھیل رہا ہے. تو آپ کے اگر کسی پیارے کو ہو گیا تو پھر کس طرح سے سروائیو کریں گے، کتنا مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا بوسٹر ڈوز کے حوالے سے بتائیے کہ اگر لگواتے ہیں لوگ بوسٹر ڈوز، جو کہ ضروری بھی ہے، اب کہہ بھی دیا گیا ہے، تو کتنا زیادہ فرق پڑنے والا ہے؟ مطلب اگر خدا نہ خاصا آپ کو ویریٹ ہو جاتا ہے تو کس حد تک آپ اپنے آپ کو اس بوسٹر کے تھرو اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں؟ بالکل یہ چیز تو طے ہے، اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی تھی ان کے اندر اینٹی باڈیز بنی ہوئی تھی. یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک دشمن آیا اور آگے سے آپ کی فوج تیار ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ فوج تب تیار ہوگی جب آپ ویکسین لیں گے، ویکسینیشن کرائیں گے، آپ کی اینٹی باڈیز ہوں گی. جب وہ وائرس انٹر ہوگا آپ کے سسٹم میں تو آپ کی آلریڈی اینٹی باڈیز جو اسپیسیفکلی اگینسٹ دس کرونا وائرس SARS-CoV-2 کے اگینسٹ جو بنا ہوا ہے وہ آپ کو پروٹیکشن دے گی، اور علامات ہلکی سی ظاہر ہو کے ختم ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی میں کچھ محسوس ہی نہ ہو، ان کو پتہ نہ چلے کہ ان کے اندر وائرس آیا اور ختم ہو گیا. لیکن ایسے لوگ آپ ہی کے محلے میں، آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی کے رشتہ دار، آپ ہی کے پیارے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں، آپ کے بزرگ ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں جن کی امیونٹی، جن کا نظام مدافعت اتنا اسٹرانگ نہ ہو جتنا اس پیشنٹ کا جو کہ اس انفیکشن کے بعد آرام سے ہیل ہو گیا. اور ان کے اندر ہو سکتا ہے وہ مہلک ثابت ہو جائے. تو اس لیے آپ کا ماسک پہننا، فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنا، اور تیسرا یہ کہ بار بار ہاتھ دھونا، اپنے آنکھ ناک منہ کو بغیر ہاتھ دھوئے نہ ٹچ کریں. یہ کچھ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو نہ کسی کے اوپر فائنینشیل بوجھ ہے، لیکن ہاں آپ انفرادی ذمہ داری شو کر سکتے ہیں، ایک اچھی کمیونٹی کا شو کر سکتے ہیں کہ ہم ذمہ دار شہری ہیں، ذمہ دار پاکستانی ہیں، اچھے مسلمان ہیں. اور اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو آف کورس اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے، ہاتھ دھوتے رہیں گے تو آف کورس آپ کے ہاتھ سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ ایک نقصان ہی ہے نا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو یہ ویریئنٹ لگ جائے اور وہ بیمار ہو جائے، خدا نہ خاصا وہ اس کو نہ کنٹرول کر پائے اور اس کی قوت مدافعت اتنی اسٹرانگ نہیں ہو کہ وہ اس کو بیئر ہی نہ کر پائے. تو آپ نے خود کو بھی محفوظ بنانا ہے، دوسروں کو بھی بنانا ہے. ڈاکٹر صاحبہ SOPs کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا کہ ڈسٹینس رکھنا چاہیے، ماسک کا استعمال رکھیے، ہاتھ دھوتے رہیے. ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے تو ویسے بھی اس کا بھی ثواب ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے علاوہ WHO کی جانب سے کیا کوئی اور SOPs میں اضافہ کیا گیا ہے کہ مزید ویریئنٹ سے بچنے کے لیے یہ بھی SOPs ہیں جن کو اپنانا چاہیے؟ کراچی میں تو آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، منی لاک ڈاؤن، اس ٹرمز آپ نے سنی ہوں گی. ہاں جی. مجھے خدشہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حکومت لاک ڈاؤن کر دیتی ہے، روزگار ختم ہو جاتے ہیں. وہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے. بالکل. یہ اگر ہم اپنے عوام کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور اپنے SOPs کو فالو نہیں کریں گے اور اسی طرح اومیکرون پھیلتا رہا تو آف کورس پھر یہ لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے دو قسم کی نقصانات ہمیں نظر آ سکتے ہیں. ایک تو اکنامک افیکٹ ہوگا، اکانومی افیکٹ ہوگی. انسان جو ہے آپ کو روزگار، جو ڈیلی ویجز والے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. ہاسپٹلس پہ بوجھ پڑے گا، ادویات پہ بوجھ پڑے گا. اگر آپ ایک چھوٹا سا بالکل اپنے جو سمپل SOPs ہیں ان کو فالو کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف بھی نہ جانا پڑے گا. اسٹوڈنٹس کی پڑھائی افیکٹ نہیں ہوگی، اسکول بند نہیں کرنے پڑیں گے. اور جو کہ میرا خیال ہے اب ہم سب کو اپنے آپ کو ایبریسٹ کر لینا چاہیے اس نالج سے کہ وبا جب پھیلی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اپنے SOPs کو فالو کر کے
ٹائملی ٹیسٹنگ کرا کر، اور جو لوگ اگر افیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، ٹریٹمنٹ لیں، اور اس تک نوبت نہ آئے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ آئی سی یو میں جانا پڑے یا وینٹیلیشن. ہاں اللہ نہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلے کہ لوگ تھوڑا ڈر جاتے ہیں نا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ڈر رہے ہوتے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس وبا سے لڑنا ہے، تو ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں باہر کھلے عام چل پھر کے ماسک اتار کے اور گیدرنگ میں جا کے ہم لڑ رہے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے یہ کانسیپٹ ہی ہمارا خراب کر دیا نا کہ ہم نے لڑنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ایس او پیز پر فالو کرنا ہے، یہ جتنے بھی ایس او پیز ہیں ان کو اپنانا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس ویریئنٹ کے بعد چانسز ہے کہ کوئی نیا ویریئنٹ آ جائے، جیسے ابھی اومیکرون آ گیا سڈنلی اور اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا، تو کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس ویریئنٹ کے بعد کوئی اور ویریئنٹ بھی آ سکتا ہے کووڈ میں؟ بالکل آ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرامس میں بتاتی رہی ہوں، آج دوبارہ بتا دیتی ہوں. یہ RNA وائرس ہے جو کہ بہت انسٹیبل وائرس ہوتا ہے. جب جیسے جیسے پھیلتا ہے وہ اپنی حیثیت چینج کرتا ہے، اس کو اپنا سروائیول چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے انسان کہتا ہے کہ مجھے بیماری نہ لگے، وہ اینٹی بایوٹکس یوز کرتا ہے ان جراثیم کے اگینسٹ جو کہ انفیکشن کاز کرتی ہیں. اسی طرح وائرس جو ہے اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے، ایک سرفیس پہ پڑا رہے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. جب وہ کسی جانور میں یا انسان میں جائے گا تو وہ اس جانور یا انسان کی مشینری کو استعمال کرے گا اپنی نسل بڑھانے کے لیے اور آگے اپنے پھیلاؤ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ RNA وائرس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر میوٹیشنز ایزیلی ہو جاتی ہیں، اور وہ میوٹیشنز کیسی ہوتی ہیں، اس کا پھیلاؤ تیز ہو جاتا ہے یا کتنا مہلک ہوتا ہے، اٹ ڈیپینڈس آن دیٹ ویریئنٹ. اب اومیکرون جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر باقی جو پہلے ویریئنٹس آتے رہے ان کی خصوصیات ہیں. اب اس میں جو ایک اسپائک پروٹین پہ اس کی 30 سے زیادہ میوٹیشنز ہیں، وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ فوراً جاتا ہے، لگتا ہے اور فوراً ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اور یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جی بہادری سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو ابھی تک بچے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہم بینگ مسلمس ہمیں ایک ایج ہے کہ ہم اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پہ بھی رکھتے ہیں، ایز ویل ایز سائنٹیفک جو ہماری ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، ٹیسٹنگ ہوئی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. جو لوگ زیادہ شکایت کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جی یہ امیروں کی بیماری ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جب خدا نہ خواستہ ہاسپٹلز پہ بوجھ پڑتا ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں. بیماری تو ہے جو امیروں اور غریبوں کی نہیں ہوتی، مطلب یہ تو سب کی ہوتی ہے، کسی کو بھی لگ جاتی ہے. یہ اس میں اتنی تمیز نہیں ہوتی بیماری میں کہ یہ امیروں کو لگے گی یا غریبوں کو لگے گی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا صحت کے شعبے کے حوالے سے بتاتے چلیے، جب کیسز زیادہ ہوتے ہیں تو کس حد تک ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز پہ برڈن بڑھتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب کیسز زیادہ ہوں گے ہاسپٹل بالکل چوک ہو جائیں گے، تو کس طرح سے ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے کتنی محنت سے اپنی فیملیز کو گھروں میں چھوڑ کے. بہت سے ہمارے ڈاکٹر حضرات جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کووڈ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، آپ لوگوں کے پیاروں کو ٹریٹ کرتے ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب کتنا برڈن ہوتا ہے صحت کے شعبے میں؟ بالکل ارم، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر ایک اسسٹنٹ پروفیسر سرجری کی، ان کی کل موت واقعہ ہوگی اومیکرون کی وجہ سے کوئٹہ میں. شی از ون آف دوز مینی مارٹیئرز جو کہ کووڈ کی نظر ہوئے. میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، حفظ و امان میں رکھا. میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے، ہم نے پہلا پنجاب کا کووڈ کا ٹیسٹ لگایا تھا، اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کتنی مہلک ہوگی، اور آپ نے دیکھا سن 2020 میں، 2020 میں، 2021 میں فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، فورتھ ویو، اب ہم 5ویں لہر کا سامنا کر رہے ہیں. بالکل. ہمیں دوبارہ سے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں جب ہاسپٹلس پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز جو اپنا کیریئر شروع کر رہے ہیں، جنہوں نے اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے، سب کی ایک نیت ہوتی ہے. ہم سب اوتھ اٹھاتے ہیں کہ اوتھ لیتے ہیں جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں کہ ہم خدمت خلق کریں گے. ہم بلا تمیز کوئی مذہب کو نہیں دیکھیں گے، کسی امیر غریب کو نہیں دیکھیں، جینڈر ڈفرینشیشن نہیں کریں گے، اور ہم سب کی خدمت کریں گے. تو ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. جو مریض آتے ہیں ہاسپٹل میں، خدا را وہ اپنا ماسک پہن کر آئیں جب تک آپ کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، تاکہ جو آپ کے مسیح ہیں، جو آپ کے کیئر گیورز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، سب ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، ساری کوشش
तभी कामयाब हो सकती है, ताकि अगर आप भी हमारा साथ ताउन करें। और कोई भी मुल्क आप देख लें कि कोविड ने बता दिया कि कोई सुपर पावर नहीं है, अमेरिका किस बहरान में चला गया, यूरोप चला गया, पाकिस्तान जितनी हिम्मत हमारी है, मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, फेडरल गवर्नमेंट, NIH, WHO, NCOC, फेडरल एंड प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स, सब ने मेरा ख्याल है सर तोड़ कोशिश की। और अल्लाह ने बड़ा फजल भी किया कि जिस तरह के मोहलिक जितनी अमवात दूसरे ममालिक में हुई, हमारे नेबरिंग कंट्रीज इंडिया में जिस तरह हुई, वैसे हमें नहीं सामना करना पड़ा। तो अभी ये वबा ख़त्म नहीं हुई, अपनी एहतियात जारी रखनी है ताकि हमारे हॉस्पिटल्स पे वो बोझ ना पड़े। और जो वाकई हकदार हैं ट्रीटमेंट के, देखें जब आपका एक वबा में लॉकडाउन हो जाना, हॉस्पिटल्स बंद हो जाना, अगर आप सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट्स ख़त्म नहीं होते। रोड साइड एक्सीडेंट्स में जो लोग आ जाते हैं उनको चाहिए होती है मदद। रिसोर्सेज अगर सारी पूल करके आपकी सिर्फ कोरोना के ऊपर लगा देंगे, टेस्टिंग पे और इलाज पे, तो बाकी लोग भी अफेक्ट होंगे। जो मदर्स हैं, उनकी छोटे बच्चे हैं, मुख्तलिफ देखें शोबाजात हैं, वो सब फिर बंद करने पड़ते हैं सिर्फ एक वबा को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके कीमती वक्त का। आप इतनी मसरूफ होती हैं हॉस्पिटल में, उसके बावजूद भी आप हमारे लिए वक्त निकालती हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वेरिएंट से बचने के लिए हम तमाम लोगों की, तमाम शहरियों की, तमाम पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि हम एहतियाती तदाबीर जो बता दी गई हैं, जो SOPs बता दिए गए हैं, उन पे अमल करें ताकि हम खुद भी महफूज रहें और हमारी वजह से हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे प्यारे, हमारे अजीज़ो अकारब जितने भी हैं, वो तमाम लोग महफूज रहें। सिर्फ खुद को महफूज बनाने की सूरत में हम देखें कितने लोगों को महफूज बना रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो हेल्थ का शोबा है उस पर बर्डन ज़्यादा नहीं होता। ये तमाम तर ऐसी चीज़ें बता दी गई, बड़ी आसान से SOPs है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटी से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।